बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। शहादत इमाम हुसैन। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता वीडियो में हमने जाना कि जंग करबला का आगाज़ कैसे हुआ और क्या क्या वाक़यात हुई। इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत इमाम हुसैन की सुए कूफा रवानगी और दौरान करबला की तमाम तफसीर। तारीख़ इस्लाम में बेशुमार शहादतें हुई हैं। हर शहादत अपनी जगह अहम शुमार की जाती है, लेकिन शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या कई एतबार से दिगर तमाम शहादतों से मुख्तलिफ और मनफरद है। इसकी मनफरादियत की एक वजह यह है कि आप खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाई थी, आपके मुबारक कंधों पर सवारी की थी, आपके लुबाब दहन को अपनी ग़िज़ा बनाया था और जिन्हें हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा होने का शर्फ हासिल था। सुए कूफा रवानगी। इधर आली मकाम खानवादा रसूल के मुक़द्दस और अज़मत माआब ख़वातैन अपने बच्चों, दोस्तों और बड़े ख्वाबों को साथ लेकर अज़म कूफा हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मना किया कि भाईजान, कूफी बड़े बेवफा हैं, वो नाकाबिल एतमाद है, आप कूफा ना जाएं। लेकिन आप इमाम आली मुकाम सबको ये जवाब देते रहे कि अब मसला वफा और बेवफाई का नहीं है, मसला इस दावत का है जिसका मुझसे मुतालबा किया गया है कि मैं कलमाए हक बुलंद करने के लिए जबर व बर्बियत के खिलाफ, जुल्म व सितम के खिलाफ, कुफ्र व तागूत के खिलाफ, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के कदरों को पामाल होने से बचाने के लिए मैदान में आ जाऊं और इल्म जिहाद बुलंद करूं ताकि मेरे नाना जान का दीन फिर से जिंदा हो सके। मक्का से करबला तक। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा से 3 ज़िलहुज्जा को रवाना हुए। रास्ते में एक शायर मिला। आपने पूछा कि कूफा का क्या हाल है? उसने जवाब दिया, उनके दिल आपके साथ है मगर तलवारें यजीद के साथ है। इस शायर की बात सुनने के बावजूद आप आगे गए। रास्ते में हूर बिन यजीद मिला। उसे इब्न ज़ियाद ने लश्कर देकर भेजा था ताकि हुसैन तुम्हें जहां मिले उसे कूफा में दाखिल ना होने दो और कोशिश करके मेरे पास ले आओ। हूर ने कहा, हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपको पता चल चुका होगा कि आपके चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए हैं। कूफी हसब दस्तूर बेवफा साबित हुए, वो आपकी अताअत से फिर चुके हैं, हालात साजगार नहीं है। बताइए आपका क्या ख्याल है? मुझे हुक्म है कि मैं आपको इब्न ज़ियाद के पास ले चलूं। इमाम आली मुकाम ने अहले काफिला से मशवरा किया और ये करार पाया कि फिलहाल मैदान में पड़ाव किया जाए। वहीं उमरू बिन साद भी एक बहुत बड़े लश्कर के साथ इब्न ज़ियाद की तरफ से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कत्ल के मंसूबे के तहत आ पहुंचा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस मैदान तक पहुंचे उस मैदान की खबर तक ना थी कि ये कौन सा मैदान है। दरियाए फरात का किनारा था। ख्याल किया कि यहाँ पानी करीब है, कुछ आसानी होगी। यकम मुहर्रम को और बाज़ रिवायतों के मुताबिक 2 मुहर्रम को इसी मैदान में उतरे और साथियों से पूछा कि ये कौन सा मैदान है, इसका नाम क्या है। इन्होंने बताया, हजरत इसका नाम करबला है, और मानने लगे बस यही खेमे लगा दो, यही हमारे सफर की आखिरी मंजिल है। इस जगह पहुँचते ही आपको हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन याद आ गए जो आपके करबला के मुतालिक फरमाए थे, और बचपन की ज़माने की याद और हुजूर की दी हुई बशारतें आंखों के सामने आ गई। वो बचपन का लम्हा याद आ गया कि जब हज़रत उम्मुल सलमा और हज़रत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक हज़रत उम्मुल सलमा की गोद में इमाम आली मकाम खेल रहे थे कि अचानक आकाए दो जहां की चश्मान मुक़द्दस पर आंसू आ गए। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं? फरमाया, ए उम्मुल सलमा, मेरे पास जिब्राइल आया है और उसने इस शहजादे की तरफ इशारा करके मुझे बताया है कि आका, आपके बाद उम्मत का ये जालिम गिरोह आपके बेटे हुसैन को गरीबुल वतनी के आलम में शहीद कर देगा और इराक के जिस मैदान में उनकी शहादत होगी इसका नाम करबो बला है और ये उस जगह की सुर्ख मिट्टी है। हुजूर ने इस मिट्टी को सुनकर फरमाया, हकीकत ये है कि इस मिट्टी से भी रंज व आलम, दुख और दर्द की बू आ रही है। यही वो मैदान है जिसकी नस्बत मेरे अब्बा ने खबर दी थी कि यहाँ मेरे हुसैन और इसके काफिले के खेमे लगेंगे, यहाँ उन मुसाफिरों के कचावे रखे जाएंगे, यहाँ उनका मुकद्दस खून बहाया जाएगा और आले मोहम्मद का एक मुबारक ग्रोह बेदर्दी के साथ यहाँ शहीद कर दिया जाएगा। ऐसी शहादत कि जिसकी शहादत पर जमीन भी रोएगी और आसमान भी आंसू बहाएगा। इसी मैदान की मिट्टी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उम्मुल सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता की थी और फरमाया था
جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھی، اس لیے امام عالی مقام نے اس میدان کو اپنے سفر کا منتہی سمجھ کر خیمے لگائے اور یہ خیال فرمایا کہ دریا قریب ہے، پانی میسر آئے گا، لیکن ان ظالموں نے آپ کو پانی سے محروم کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ 8 دن عمر بن سعد اور ابن زیاد کے قاصدوں کے درمیان آنے جانے میں گزر گئے۔ کچھ گفت و شنید چلتی رہی۔ ابن زیاد نے سمجھا کہ عمر بن سعد حسین کے قتل سے غرض چاہتا ہے، تو اس نے سمر جیل جوشن کو لشکر دے کر روانہ کیا اور کہا کہ عمر بن سعد اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ متعامل ہو تو اسے معزول کر کے لشکر کی قیادت تم سنبھال لینا۔ سمر جیل جوشن پہنچا تو محرم کا آغاز ہو چکا تھا۔ عمر بن سعد نے یہ دیکھا کہ حکومت مجھ سے چھینی جا رہی تھی، امام حسین کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ابن زیاد کے کہنے پر 500 لشکریوں کو بھیجا کہ وہ فرات پر قبضہ کر لیں اور حسین کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ لینے دیں۔ یہ فوج 9 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعرات دن ڈھلے جنگ کے لیے قافلہ حسین کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ایک رات کی مہلت۔ حضرت امام حسین اپنے خیمے کے سامنے تلوار کا سہارا لیے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اسی دوران آپ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ ادھر ابن سعد نے اپنے لشکر کو پکارا کہ اے اللہ کے سپاہیوں، سوار ہو جاؤ اور فتح کامرانی کی خوشی مناؤ۔ اس پر تمام لشکری نماز عصر کے بعد سوار ہو کر حملہ کرنے کے لیے امام علی مقام کے خیموں کے قریب پہنچ گئے۔ یزیدی فوج کا شور و غل سن کر آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب آپ کے پاس آئی اور آپ کو بیدار کیا۔ آپ نے سر اٹھا کر فرمایا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ بہن نے یہ سن کر کہا، ہائے مصیبت۔ آپ نے فرمایا، اے بہن افسوس نہ کر، صبر کر، اللہ تم پر رحم کرے۔ آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بھائی وہ لوگ تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ان سے پوچھو کہ تم کس ارادے سے آئے ہو۔ حضرت عباس تقریباً 20 سواروں کو ساتھ لے کر یزید لشکر کی طرف گئے۔ انہوں نے کہا کہ امیر ابن زیاد کا حکم ہے کہ تم اس کی اطاعت قبول کر لو، ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت عباس نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، اور حضرت حسین کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دیں تاکہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ و استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت اور دعا استغفار سے بڑا قلبی تعلق ہے۔ ابن سعد کے دستے نے یہ بات مان لی۔ رفقائے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب۔ ابن سعد کے دستے واپس لوٹنے کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے رفقائے کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آپ نے نہایت فصیح و بلیغ الفاظ میں اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا کل کا دن دشمنوں سے مقابلہ کا دن ہوگا۔ میں تم سب کو خوشی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے۔ آپ کے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں نے عرض کیا کہ آپ کے بعد ہماری زندگی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ایسا برا دن ہمیں نہ دکھائے، آپ موجود نہ ہو اور ہم ہوں۔ خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اپنی جانوں، مالوں اور اپنے اہل و عیال کو آپ پر قربان کر دیں گے۔ آپ کے ہمراہی میں جنگ کریں گے۔ جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ آپ کے بعد زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے بعد آپ کے رفقائے آپ کی شہید میں ساری رات نوافل پڑھتے رہے اور عاجزی و انصاری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ 10 محرم سن 61 ہجری اور قیامت صغریٰ۔ 10 محرم سن 61 ہجری کا خون آفتاب اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا۔ عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ لی تو قتال کے لیے تیار ہو گیا۔ حسینی فوج کے 72 جانصاروں نے حضرت امام حسین کی امامت میں صبح کی نماز ادا کی اور یزید کی فوج کے مقابلے کے لیے کربلا کے میدان میں صف آرا ہوئے۔ یہ جانصار 32 گھوڑ سوار اور 40 پیادوں پر مشتمل تھے۔ علم اپنے بھائی حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور عورتوں کے خیموں کی طرف پست کر لی۔ حضرت امام حسین یزید کی لشکر کے قریب آئے اور بلند آواز کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، اسے غور سے سنو۔ اور اس پر سب خاموش ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، پس تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنے ایک بات ٹھہرا لو
تاکہ تمہاری وہ بات تم میں سے کسی کو مخفی نہ رہے، پھر میرے خلاف اپنے فیصلے پر عمل کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہی صالحین کا مددگار ہے۔ جب خیموں میں موجود آپ کی بہنوں اور آپ کی بیٹیوں نے یہ تقریر سنی تو ان کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے جا کر عورتوں کو خاموش کرایا۔ حضرت حور کی توبہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حور نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، میری جان آپ پر قربان ہے، میں وہی بدبخت ہوں جس نے آپ کو واپس نہ جانے دیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو میں کبھی ان کا ساتھ نہ دیتا۔ جو گستاخیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں ان کا مرتب نہ ہوتا۔ اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ پر قربان کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ فرمائیے کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ حور نے جواب دیا حور بن یزید۔ آپ نے فرمایا تم دنیا و آخرت میں انشاءاللہ حر آزاد ہوگے۔ جنگ کا آغاز۔ حور کے واپس آنے کے بعد ابن سعد علم لے کر آگے بڑھا اور ایک تیر حضرت امام حسین کی طرف چلا کر کہنے لگا، گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ اس کے ساتھ تبل جنگ پر چوٹ پڑی اور دوسروں نے بھی تیر چلانا شروع کر دیے۔ جنگ شروع ہو گئی اور دونوں طرف سے نکل کر سپاہی داد سجاد دینے لگے۔ اس روز کثرت سے مبارزات ہوئی۔ سجاد و دلیری کی وجہ سے انفرادی جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کا پلہ بھاری تھا۔ سمر بن جوشن جو یزیدی لشکر کے مشیرہ کا سردار تھا، وہ حضرت امام حسین کے مشیرہ پر حملہ آور ہوا اور اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے یزید لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصار پر ٹوٹ پڑا۔ امام علی مقام کے ساتھ کل 20 سوار تھے، تاہم انہوں نے بے مثال سجاد اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وہ جدھر کا رخ کرتے تھے یزیدی لشکر صفوں کو الٹ دیتے تھے اور ان میں بھگدڑ مچا دیتے تھے۔ ابن سعد نے تمام زر پوش سواروں اور 500 تیر انداز کو بھیجا اور ان تیر اندازوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر تیروں کی بارش کر دی اور تھوڑی ہی دیر میں گھوڑوں کو زخمی اور بیکار کر دیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں کے پائے استقلال میں کوئی لرزش نہ آئی، وہ گھوڑوں سے اتر پڑے اور بڑی دیر تک پیادہ ہی اس بہادری اور بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے کہ کوفیوں کی دانت کھٹے کر دیے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت۔ جب اہل بیت نبوت کے فرات کے علاوہ باقی افراد ایک ایک کر کے شہادت کا جام نوش کر گئے تو بنی ہاشم اور خاندان نبوت نے سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 18 سال کے نوجوان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، میدان جنگ میں آئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے یزیدی سپاہی کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اپنے جوان بیٹے شباب کے پیکر کامل اور حسن کے ماہ تمام کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ میدان کربلا کا گرد نے ان کو چھپا لیا، کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے اور کیا بیت رہی ہے۔ بس اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ جس سمت یزیدی لشکر بھیڑوں کی طرح بھاگتا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت نبوت سمجھ لیتے کہ حسین کا لاڈلا بیٹا اسی سمت جا رہا ہے۔ حضرت علی حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا رہا، اگرچہ جسم پر 20 زخم لگے مگر لڑائی سے ہاتھ نہ روکا۔ دیر تک لڑنے کے بعد بے شمار زخم کھا کر آخرکار زمین پر گر پڑے۔ ایک نیزہ آپ کے سینے اقدس پیوست ہو گیا تھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کے ذیل سے گرتے ہوئے آواز دی، اے ابا جان مجھے سنبھالیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ دوڑ پڑے، اپنے بیٹے کے پاس پہنچے تو عجیب انداز سے باپ کو تکتے ہوئے عرض کیا، ابا جان اگر آپ نیزے کا یہ فل جسم سے نکال دیں۔ زخم خوردہ ہونے کے باوجود ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ حضرت امام حسین نے اپنے جوان بیٹے حسن و جمال کے ماہ تمام اور پیکر انائی و زیبائی کو اپنی گود میں لے لیا۔ دیکھا تو نازو پلا بیٹا سر سے پاؤں تک زخموں سے چور ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کر کے نیزے کا فل حضرت علی اکبر جسم سے نکالا تو خون کا فوارہ ابل پڑا اور لاڈلے بیٹے کی روح شفیق باپ کے سامنے قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت قاسم بن حسن کی شہادت۔ اہل بیت نبوت کی شہادت افراد میں سے
ایک حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہونے والے داماد تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت سکینہ کا مستقبل وابستہ تھا۔ جب اہل بیت نبوت کے افراد ایک کے بعد دیگر شہید ہونا شروع ہو گئے تو حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی اور عرض کیا کہ چچا جان مجھے بھی اجازت دے، میں بھی رائے حق میں سر کٹانے کے لیے بیتاب ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے میں تمہیں کس دل سے اجازت دوں، تم تو میری بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی اور یادگار ہو۔ مگر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ چچا جان خدا کے لیے مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے اور اپنے اوپر نثار ہونے کی شہادت سے محروم نہ کیجیے۔ چنانچہ امام علی مقام اپنے اشک بار آنکھوں سے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر رخصت کر دیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں خوب شجاعت حیدری کا مظاہرہ کیا اور بے شمار یزیدوں کو واصل جہنم کیا۔ عمر بن سعد ازدی نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار مار دی، چلایا ہائی چچا جان اور زمین پر گر پڑا۔ آواز سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھپرے ہوئے شیر کی طرح عمر بن سعد زادی پر جھپٹے اور تلوار سے وار کیا۔ عمر بن سعد نے وار کو بازو پر روکا تو کوہنی سے کٹ گیا، کٹ کر گر پڑا۔ اس پر وہ چیختا چلاتا فرار ہوا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے سے سینہ لگا کر اس شہید نوجوان کو اٹھا لیا اور اپنے بیٹے حضرت علی اکبر شہدائے کے پاس لے جا کر لٹا دیا۔ اب تک حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، حضرت عبداللہ بن جعفر کے دو بیٹے اون اور محمد، حضرت عقیل بن ابی طالب کے دو بیٹے عبد الرحمن اور ظافر اور قاسم بن حسن یکے بعد دیگر شہید ہو چکے تھے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، خاندان نبوت کے افراد ایک کے بعد دیگر شہادت کے جام پی رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی رضا پر شاکر رہ کر خیمہ کے دروازے پر بیٹھے تھے۔ اسی دوران آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا جس کا نام عبداللہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اسے گود میں لے لیا اور اسے چومتے اور پیار کرتے رہے۔ اسی آشنا میں بنی اسد کے ایک شخص نے ایک تیر چلایا اور ننھے علی اصغر کو امام علی مقام کی گود میں ہلاک کر دیا۔ آپ نے بچے کے خون کا ایک چلو لیا اور آسمان کی طرف اچھال کر فریاد کی، اے میرے رب اگر تو نے آسمان سے ہماری فتح و نصرت اور انات کو روک دیا ہے تو وہی کر جو تیری مصلحت ہو اور ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا اصلی نام عبداللہ تھا، اس وقت حضرت علی اصغر کی عمر 6 ماہ تھی۔ وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اٹھا کر لے گئے اور لشکر یزید سے ان کے لیے پانی مانگا لیکن پانی کے بجائے تیر آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت اور روایت پر یقین کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام اور اہل بیت کی غیرت کی خاطر سب کچھ لٹا رہے تھے، وہ اپنے بچے کے لیے یزید بدبختوں سے پانی کی بھی کس طرح مانگ سکتے تھے؟ اگر آپ کو پانی طلب کرنا ہی تھا تو یزیدوں سے مانگنے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ اگر آپ چاہتے تو دریائے فرات کو اشارہ کرتے، وہ آپ کے قدموں میں بہنے لگتا۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے تو بارش سے لدے بادل امڑ آتے اور موسلا دھار بارش ہوتی۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے سے زمزم کا چشمہ نکل سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے حسین ابن علی کے ضرب اور ایڑی مارنے سے کربلا کے میدان میں چشمہ کیوں نہیں پھوٹ سکتا؟ اگر وہ زمین پر اس ارادے سے پاؤں مارتے تو ایک چشمہ تو کیا ریگزار کربلا میں ہزاروں چشمے پھوٹ پڑتے۔ لیکن یہ میدان امتحان و آزمائش تھا۔ آپ تو ان مصائب و علام میں صبر کر کے اپنے مولا کو راضی کر رہے تھے۔ آپ چشم تصور سے دیکھ رہے تھے کہ میرے نانا علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے مجھے اپنے کندھوں سوار کرایا تھا، میرے والدہ حضرت بی فاطمہ زہرا جنہوں نے مجھے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا تھا، اور میری والد گرامی حضرت علی شیر خدا جن کا خون میرے رگ و شہ میں گردش کر رہا ہے، یہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آج اس مقام صبر و استقامت پر کہیں میرے قدم لڑکھڑاتے تو نہیں؟ چنانچہ آپ اس کڑی آزمائش میں صبر و رضا کا پیکر بن کر عزم و ہمت کے ساتھ مسکرا رہے تھے۔ پھر اس معرکے کے حق و باطل و مبارزات و خیر و شر آپ کے دیگر بھائیوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت۔
آخر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں آنے کا ارادہ کیا تو حضرت زین العابدین بیمار نکل آئے اور عرض کی کہ ابا جان میرے اوپر تو ایسا ظلم نہ کیجیے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جا رہے ہیں۔ میں بھی باقی بھائیوں کی طرح اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی دادی جان کی بارگاہ میں جا کر سرخرو ہونا چاہتا ہوں، اب شہادت کا جام پینا میری باری ہے۔ امام حسین نے فرمایا تو رہ جا کہ خانوادہ رسول کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے، ہر پھول مرجھا چکا ہے، اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا ہے، مجھے تو شہید ہونا ہی ہے، اگر تو بھی شہید ہو گیا تو تیرے نانا کی نسل کہاں سے چلے گی؟ تو اپنے نانا کی نسل کی بقا کے خاطر زندہ رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ آپ بھی دیر تک ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے، پورے لشکر میں قہرام مچ گیا۔ علی شیر خدا کا یہ جوان بیٹا ہے، یہ اللہ کا شیر جس طرف تلوار لے کر نکل جاتا ہزاروں افراد بھیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتے، آپ انہیں واصل جہنم کرتے رہے، تلواروں اور نیزوں کے وار کھاتے رہے۔ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ خیال آیا کہ وضو تازہ کر لوں، میدان فرات پر گئے، 500 کا لشکر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ وضو کرنے کے لیے فرات سے چلو میں پانی لیا تو وہ خون آلودہ ہو گیا، آپ نے اسی کو اچھالا اور واپس لوٹ آئے، مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ جمعہ کا دن تھا، اب وہاں جمعہ کہاں، نماز ظہر کا وقت آیا، فرمانے لگے یزیدیوں کچھ دیر رک جاؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے ادا کر لوں، لیکن وہ ظالم یہ مہلت بھی دینے پر تیار نہ تھے۔ امام علی مقام نے ان کے عزائم دیکھ کر تلوار رکھ دی اور ظہر کی نماز کے لیے نیت باندھی۔ ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ دیر تک تو وقف کر لے، بلکہ انہوں نے موقع غنیمت جانا، چاروں طرف سے چڑھائی کر دی۔ تیروں کے بوچھار اور بے درپے حملوں نے نواسائے رسول کے جسم کو نڈھال کر دیا، چنانچہ گھوڑے سے گر گئے، یہاں تک کہ جسم اطہر میں اٹھنے کی سخت باقی نہ رہی۔ گرے ہوئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر بھی کوئی وار نہ کرتا تھا، پیچھے سے وار کرتے تھے، نیزوں سے وار ہوتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و رضا اور توکل کے سہارے مرحلے کامیابی سے طے کر کے شہادت کے اس مقام پر پہنچ گئے جس کے رفع عظمت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ ان کی روح کو قدسیان فلک نے ایک جلوس کی صورت میں حضور یزدی پہنچانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ ادھر روح قبض انصری سے پرواز کرنے لگی، ادھر حائف غیبی سے ندا آئی، حسین اب آ جا، تو نے صبر کو کمال عطا کر دیا، استقامات کو انتہا تک پہنچا دیا ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اونچا کر دیا ہے۔ اے حسین آج تیرے اقدام کو بنائے لا الہ قرار دے دیا جائے گا۔ اے حسین اب آ جا، اے روح طاہر مرضیائے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، نانا جان استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اے حسین تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا بیٹے کو شاباش دیتی ہیں، علی شیر خدا بیٹے کو آفرین کہتے ہیں۔ امام علی مقام کی روح پاک اس طرح ہجوم ملائکہ میں اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہوتی ہے اور عزت پاتی ہے، آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو بس یہیں تک ہے، آنے والی ویڈیو میں ہم جانیں گے امام حسین کے سر اقدس اور خانوادہ رسول کی باپردہ حیادار خواتین کو لے کر ابن زیاد کے دربار کی طرف روانگی کی تفسیر۔ ایک نظم: ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ، خوش رہو۔